اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ہالینڈ کا 16واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ جماعت یو کے کی مجلس شورا، اور وہ بھی 16ویں مجلس شورا ہے، منعقد ہوگی. حمید صاحب کی طرف سے تاکیدی پیغام ملا ہے کہ وہ چونکہ میری وہاں شورا میں عدم موجودگی کو محسوس کریں گے
इसलिए उनके लिए कुछ दिलदारी का इंतज़ाम होना चाहिए। बस आज के खुतबे में मैं जहाँ जमात हॉलैंड को मुखातब हूँ, वहाँ मजलिस शूरा यूके को भी मुखातब हूँ, और आज ही इंशाअल्लाह या कल सुबह यहाँ से ये कैसेट, वीडियो कैसेट वहाँ पहुँचा दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह वो मेरे इस पैगाम को वीडियो में देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। इस मज़मून का जो मैं आज छेड़ने लगा हूँ सिफ़ात बारी से ही ताल्लुक़ है, और हकीकत यह है कि हर मज़मून का सिफ़ात बारी ताला से ताल्लुक़ है। तमाम निज़ाम कायनात सिफ़ात बारी ताला से फूटता है, और कोई भी कानून कुदरत ऐसा नहीं पेश किया जा सकता जिसका किसी इसमें इलाही से या सिफ़त इलाही से ताल्लुक़ न हो। तो निज़ाम जमात भी सिफ़ात बारी ताला ही का एक निकास है, और उसी वक्त तक ज़िंदा है, उसी वक्त तक रूहानी है जब तक सिफ़ात बारी ताला से एक रस्मी नहीं बल्कि हकीकी ताल्लुक़ कायम रखता है। इस ज़िमन में मैं गुज़श्ता खुतबे के ताल्लुक़ गुज़श्ता खुतबे में जो सलाम की बात कर रहा था उसी से मुतल्लिक़ मैं चंद मज़ीद बातें कहूँगा। सलाम से मुराद है मुकम्मल अमन, किसी किस्म का खौफ नहीं, तस्कीन क़ल्ब, तमानियत क़ल्ब, हर वो चीज़ जो हर खौफ से आज़ाद कर दे और आज़ाद अपनी ज़ात में भी अंदरूनी अंदेशों और हिजानों से आज़ाद कर दे, उसका असल कामिल नाम सलाम है। और सलाम का लफ्ज़ सवाए अल्लाह ताला के किसी और ज़ात पर इतलाक़ नहीं पा सकता, क्योंकि एक खुदाई है जो हर खौफ से पाक है और हर ज़रूरत से पाक है। इसलिए उसको कोई ख़तरा नहीं कि कभी मुझे कोई चीज़ छोड़ के चली जाए और मुझ में कमज़ोरी वाक़या हो जाए। इसी तरह वो सिफ़ात के लिहाज से भी कुल्लियतन अमन में है, क्योंकि उसकी सिफ़ात में कभी कोई ऐसी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती जो एक पुराने खुदा को एक नए खुदा से जुदा करने वाली हो, और ये कहा जा सके कि पहले तो ये सिफ़त उसमें बड़ी क़ुव्वत के साथ पाई जाती थी, अब उसमें कमी वाक़या हो गई है। और ये वो चीज़ है जो मैंने पहले भी बयान की थी, अल्लाह को ज़माने से पाक करार देती है और ज़माने से बाला करार देती है। हर दूसरा शख्स चाहे बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मालिक हो, उसकी क़ुव्वत में इन्हितात है, वो एक वक्त तक उरूज कर रहा होता है और उस उरूज के बाद फिर इन्हितात पजीर हो जाता है। जब वो उरूज कर रहा होता है तो उसका माजी नामुकम्मल रहता है, और हमेशा इंसान वापस देख कर ये कह सकता है कि मैं तो इतना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था, और रफ्ता रफ्ता मुझ में ये ताकतें आईं तो मैं मुकम्मल हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि ये उसकी तकमील महज एक निस्बती चीज़ है, वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके ताकत पकड़ता है वो एक ऐसी मंजिल की तरफ रवां है जिसका उसे कोई इल्म नहीं कि कमाल कहाँ है और किस मकाम पर जाकर कमाल हासिल होगा, और कमाल से पहले उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। बस हर चीज़ या बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है या ज़वाल पजीर दिखाई दे रही है। रोज़ का सूरज भी हमें यही पैगाम देता है। बस ना सूरज के लिए अमन है, ना इंसानी ताकतों के लिए अमन है जो रफ्ता रफ्ता तरक्की भी करती हैं और फिर तनज़ुल भी इख्तियार करती हैं, मगर एक खुदा की ज़ात है जो ज़माने के इन तासुरात से बाला है और उसे ज़माने की तब्दीलियाँ छू नहीं सकती। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सलाम की तफसीर में लिखा है कि सलाम वही ज़ात है जो हर ख़तरे से पाक हो, अंदरूनी ख़तरा हो या बैरूनी ख़तरा हो। अंदरूनी ख़तरे की बात मैंने खोली है। बैरूनी ख़तरे के लिहाज से जब तक वो कादिर और तवाना ना हो वो सलाम नहीं हो सकता। जब तक
اسے قدرت نہ ہو کہ اگر کوئی چیز اس سے روگردانی کرتی ہے تو وہ اس سے بہتر پیدا کر سکتا ہے، اور اگر نہ بھی پیدا کرے تو اپنی ذات میں وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک وہ ذات سلام نہیں کہلا سکتی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو سلام کی تعریف فرمائی اس میں حقیقت میں بہت سی دوسری صفات جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں۔ ایک لفظ سلام میں بکثرت خدا تعالیٰ کی دوسری صفات تعلق رکھتے ہوئے اپنے جلوے دکھاتی ہیں، اور اسلام کو سمجھنا ہو تو سلام کو اس پہلو سے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے فرمایا اسلم وقال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم سلام ہو جا، سلامتی میں آ جا، اسلم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے۔ یہ دونوں معنی اس ایک لفظ اسلم میں شامل ہیں۔ اسلم کا مطلب ہے سلامتی میں آ جا، اور دوسرا مطلب ہے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے۔ عموماً جو لغات ہیں وہ یہ دونوں معنی الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ سلام کا ایک مطلب ہے امن اور ایک مطلب ہے سپردگی، حالانکہ ایک ہی معنی ہے، اس میں دو معنی موجود ہی نہیں، ایک معنی کے دو پہلو ہیں۔ کوئی ذات امن میں آ ہی نہیں سکتی جب تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہ کر دے، اور وہ ذات جو سلام ہے اس کی حفاظت کے بغیر کوئی نہ کوئی پہلو انسان کا ایسا ہے جہاں سے وہ خوف زدہ رہے گا۔ صرف سلام ذات ہے جو ہر پہلو سے خوف کے خلاف ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر خوف داخل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ایک مضبوط حصار ہے جس کے اندر خوف کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس جب تک سلام کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ انسان اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، اس وقت تک ہر قسم کے خوف رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی سلام کے اندر یعنی اپنے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ سلام سے مراد خدا ہے، اور جب میں کہتا ہوں سلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآنی محاورہ ہے، الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے اندر جد و جہد کرتے ہیں۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ایسی جگہ ہے جس میں انسان داخل ہو رہا ہے، مراد یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں ڈوب رہا ہے، اور صفات باری تعالیٰ میں اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جانا، اور دنیا سے بظاہر غائب اور صفات میں گہرا اندرونی سفر اختیار کرنا، یہی دراصل جاہدوا فینا کا معنی ہے کہ جو لوگ ہمارے اندر جد و جہد کرتے ہیں ہم خود ان کو پکڑ کر ان کی ہدایت کے سامان کرتے ہیں۔ تو سلام کے پہلو سے یاد رکھنا چاہیے کہ سلام میں بھی جب تک خدا یعنی سلام کی ذات میں مومن اپنے آپ کو غائب نہیں کرتا، اس وقت تک جس پہلو سے اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے وہ پہلو اس کا خطرے میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے میں چونکہ انہوں نے امین خدا کے تعلق سے اپنے آپ کو امانت دار بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سپرد خزانے کیے، ان کے سپرد وہ بھائی کر دیے جو ان کو بے ایمان بددیانت سمجھتے تھے، اور ہر ایک دنیا والے کی گردن ان کے سامنے جھکا دی۔ بالکل یہی مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو پہلے ہی فرما بردار ہوں۔ جب آگ میں جھونکنے کا وقت آیا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے جو آگ سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، یہ حضرت ابراہیم کے اسلام میں داخل ہونے کی بہت عظیم گواہی ہے۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلام بن جا، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، سلام کا بندہ ہے۔
اور سلام کے بندے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بس وہ لفظ سلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے حق میں، ان کے اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دائمی گواہی دے دی کہ واقعی وہ بندہ اس دعوے میں سچا تھا کہ اسلمت لرب العالمین. سلام کے تعلق میں جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے، ہم سلام ہی کو نظام جماعت میں کار فرما دیکھتے ہیں، اور اس پہلو سے سلام کا ایک گہرا تعلق غنی سے ہے. خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یا اسماء میں سے ایک اسم غنی ہے. غنی وہ شخص ہوتا ہے یا وہ وجود ہوتا ہے جس سے اگر کوئی اپنا تعلق توڑ لے یا اپنی مدد اس کو بند کر دے تو اس کی ذات میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا. اس وقت تعلق توڑنے والا ننگا ہو جاتا ہے، اور اس وقت سمجھ آتی ہے کہ دراصل اس کا سہارا اس کو نہیں تھا، بلکہ تعلق قائم رکھنے والا اس دھوکے میں مبتلا تھا کہ میری وجہ سے سلام کو کوئی طاقت ملی ہے. بس وہ ذات غنی کہلاتی ہے. پھر جو سلام ہو وہ غنی بھی ہوگی، جس کو کسی ذات سے کسی تعلق میں کوئی خطرہ نہیں، وہ از خود غنی بھی بن جاتی ہے. بس یہ معنی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات ایک دوسرے سے پھوٹ رہی ہیں، ایک پہلو سے ایک صفت دوسری صفت کو پیدا کر رہی ہے، دوسرے پہلو سے دوسری صفت پہلی صفت کو پیدا کر رہی ہے، اور ایک دائمی لازم ملزوم کا تعلق ہے جو زاویہ بدلنے سے بہت ہی دلکش رنگوں میں دکھائی دینے لگتا ہے. نئے نئے خوبصورت رنگ اس سے پھوٹتے ہیں. بس غنی وہ ذات ہے کہ جس کو احتیاج کوئی نہیں، اور سلام کے یہ معنی یہاں ہوں گے کہ خدا کی ذات کو اگر تم اس سے تعلق جوڑو گے تو کوئی فائدہ اس حد تک نہیں ہوگا کہ وہ تم اسے کچھ دے سکتے ہو، اور جب تم تعلق کاٹو گے تو اس سے کچھ لے نہیں سکتے، اس کی طاقت سے کچھ نکال نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ غنی اور مستغنی ان معنوں میں ہے کہ اگر ایک انسان اس سے ساری کائنات جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لے، جہاں تک اس کا ذہن جا سکتا ہے مانگ لے، اور وہ اس کو دے دے، تو اس کی خدائی میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے اور اس کے نکے سے جو کنارہ ہے، باریک چونچ ہے اس سے جتنا پانی چمٹا رہتا ہے وہ سمندروں میں جتنی کمی کر سکتا ہے اتنی کمی بھی خدا کی خدائی میں نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تو اتنا بھی نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتا. بس سلام اور غنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کا تعلق رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ تعلق جوڑو، سلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کی ایک تعریف فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں، ان کے نہیں رہے، اور جنت جو سلام ہے وہ اس کے بدلے ان کو عطا ہوگی. جنت کو سلام کہنا اس لیے درست بلکہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم نے جنت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ وہاں سلام کے سوا کچھ نہیں ہوگا. سلامن سلامہ، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے. بس خدا کے وہ بندے جو وفات پانے لگتے ہیں ان کو بھی یہی فرشتے پیغام دیتے ہیں کہ تم سلامتی میں آ رہے ہو. بس سلام کا لفظ تب اطلاق پاتا ہے انسان پر جب وہ اس طرح اپنے آپ کو سپرد کرے کہ نہ اس کی جان اپنی رہے نہ اس کے مال اپنے رہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو مکمل سلامتی نصیب ہوئی وہ اس بات کا قطعی ثبوت تھا
کہ آپ نے اپنی جان بھی پیش کر دی اور اپنے اموال بھی پیش کر دیے، اپنا کچھ بھی نہ رکھا۔ ایسی صورت میں جب سلام خدا اس کا جواب دیتا ہے تو سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں رہتی، اس کی ہر خواہش خدا پوری فرماتا ہے، اور ایسے طریق پر پوری فرماتا ہے کہ انسان کا تصور بھی ان باتوں کا نہیں پہنچ سکتا۔ نہ دنیا میں اس کا کچھ رکھتا ہے، نہ دین میں اس کا کچھ رکھتا ہے، نہ روحانی طاقتوں کے لحاظ سے، نہ قلبی طاقتوں کے لحاظ سے۔ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اس سے بڑھ کر عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بس سلام ان معنوں میں بھی ہے کہ اس کو جو دو گے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، ہر دوسری چیز ضائع ہو سکتی ہے، مگر جو خدا کے سپرد کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ ہر دوسری چیز کم ہو سکتی ہے، مگر جو خدا کے سپرد کیا جائے وہ کم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سلام کا تعلق رحمانیت اور رحیمیت سے بھی ہے، اور یہ مضمون چونکہ پھر زیادہ وسیع ہو جائے گا، اس لیے میں مختصراً اسی حوالے سے رحیمیت سے اس کا تعلق بتاتا ہوں کہ زمیندار جو زمین میں بیج پھینکتا ہے، جو کوئی دانہ مٹی میں ملا دیتا ہے، رحیم خدا اس میں سے کچھ بھی رکھتا نہیں، بلکہ جو رکھتا ہے اس سے بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جو رکھتا ہے دراصل وہ نقص والے دانے کو رکھ لیتا ہے، اسے واپس نہیں کرتا، کیونکہ نقص والے دانے اگر پھوٹیں تو وہ نقص والے بیمار بیج پیدا کریں گے۔ ان میں سے صحت مند کو اختیار فرماتا ہے، اور صحت مند کو پھر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کے مقابل پر جو دانے رکھے گئے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ یہی نظام ہے جو پیدائش اور تولد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ارب ہا ارب جراثیم بظاہر ضائع ہو رہے ہیں، اور ان کے بدلے انسان کو جو ازدواجی تعلقات میں منسلک ہو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن لوگوں کو یہ علم نہیں کہ خدا کا یہ نظام وہاں بھی کار فرما ہے کہ ہمیشہ اس کو واپس کرتا ہے اولاد کی صورت میں جو سب سے اعلیٰ ہو، یعنی اس مادے کے اندر جتنے بھی جراثیم ہیں ان کی دوڑ کرواتا ہے، ان کا مقابلہ کرواتا ہے، ان میں سے جو کمزور ہیں، جو ناقص ہیں، وہ وہاں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں جا کر انہوں نے پھر بچے کی شکل اختیار کرنی ہے، اور جو پہنچ جاتے ہیں غلطی سے یا کسی آدمی میں کمزور ہوں سب جراثیم، تو پھر وہ پنپتے نہیں، پنپیں گے تو بیمار بچے کو پیدا کریں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص اللہ کا فضل ہے جو بیمار بچے کی صورت میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بیمار بچہ پیدا کرنے کا نقص خدا کا نہیں، قانون قدرت کا نہیں، وہ جو کچھ بھی گیا تھا اس میں سب سے اچھا وہ بھی بیمار ہی تھا، تو اسے لوٹا کر ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر زیادہ سے زیادہ جو صلاحیت تھی وہ یہ تھی، اور اس صلاحیت کو کم سے کم اس شکل میں دے دینا کہ وہ باہر نکل کر ایک آزاد زندگی اختیار کر سکے، یہ بھی اللہ کا فضل و رحم ہے، ورنہ تمہاری صلاحیت سے یہ بات بڑھ کر تھی۔ بس جو یہ نظام ہے کہ خدا رکھتا نہیں واپس کرتا ہے، یہ تمام کائنات پر حاوی ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جو رکھتا ہے اس سے بہتر واپس کرتا ہے، اور جو رکھتا ہے اس کے رکھنے میں فضل ہے۔ بس جتنے بھی بیج ہیں یا پھل نشو و نما پاتے ہیں، یا کائنات میں جتنی بھی زندگی قسمیں ہیں، یہ امتحانات میں آزمائی جاتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ جو سب سے بہتر ہے وہ نشو و نما پا کر آئندہ زمانے میں اس جنس کی نمائندگی کا حق حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ بس ڈارون نے جب کہا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ فٹسٹ ہوتا کیا ہے۔ اس نے سروائیول آف دا فٹسٹ کو اتفاقی حادثات یا موسمی حادثات کا نتیجہ قرار دیا،
یہ بالکل غلط ہے۔ یہ فٹنس کا نظام اتنا گہرا ہے اور اتنا باریک در باریک ہے کہ اگر آپ سارے اس نظام پر غور کریں تو اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں فٹسٹ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتفاقی حادثات کے نتیجے میں اکثر گندے اور بیمار اور ناقص وجود اوپر آئیں گے اور شاذ کے طور پر کوئی اچھا وجود اوپر ابھرے گا۔ مگر یہ بحث پھر طویل ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ اتنا اشارہ کافی ہے کہ سلام کے دائرے میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ہر چیز کا نگہدار وہی بن جاتا ہے، ہر خطرے سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کے اندرونی نقائص پر بھی نظر رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے اندرونی طور پر بھی اپنے نفس کو ترک کر کے اس کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔ تو ایسا شخص جو سلام کے تعلق میں آ جائے، سلام کی چادر اوڑھ لے، اس کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے تمام کام پھر اللہ خود بناتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے دی۔ تو اسلام کی تعریف اللہ نے یہ فرمایا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں سے خدا نے ان کی جانوں کا بھی سودا کر لیا ہے، ان کے اموال کا بھی سودا کر لیا ہے۔ اور چونکہ وہ سلام ہے اس لیے غنی ہے۔ نظام جماعت کو کوئی شخص اپنی مدد کھینچ کر، مدد کا ہاتھ کھینچ کر، یا اپنی دولت واپس لے کر، یا مالی مدد سے ہاتھ اٹھا کر ایک ادنا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اپنا نقصان کرے گا۔ بس مجلس شورا جو یو کے میں منعقد ہو رہی ہے، میں ان کو پوری طرح حوصلہ دلاتا ہوں کہ اپنی طور پر وہی کریں جو خدا کرتا ہے، یعنی سلام کے جو طور اور انداز ہیں وہ اختیار کریں۔ ناقص بیج کو بے وجہ اس خوف سے کہ ہمارے اندر کمی نہ آئے اوپر نہ لائیں، اور جو اچھا ہے آپ کی نظر میں چاہے کمزور بھی ہو، اگر تقویٰ رکھتا ہے اور خدا کی سلامتی کی تعریف میں داخل ہے، اس کے اوپر اعتماد کریں۔ تمام برکتیں ایسے عہدیداران سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے گرد خدا کی سلامتی کا دائرہ ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کے گرد خدا کی سلامتی کی ایک فصیل ہے جو ان کو ہر خطرے سے بچائے ہوئے ہے۔ بس ایسے لوگ جب نظام جماعت میں کام کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں بھی وہی سلامتی کی برکتیں ملتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا داری ہے، جو آپ لوگ چندوں پہ زور دیتے ہیں، چندہ نہ دیا جائے یا کمزوری دکھائی جائے تو کہتے ہیں تم ووٹ نہیں دے سکتے، یہ بھی دراصل ان کا تکبر ہے۔ اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب وہ چندہ دیتے ہیں تو اللہ کو اس کی کوئی حرص نہیں ہے۔ دو اصول پیش نظر رکھنے چاہیے۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے نظام کو کسی بندے کی احتیاج سے اس طرح بھی کلیتاً پاک کر سکتا تھا کہ کسی چندہ مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ وہ جہاں سے چاہتا، جس طرح چاہتا، اپنے نظام کی ضرورتیں پوری فرما سکتا تھا۔ پھر چندے کا نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سپردگی کا امتحان ہے، اور بغیر اس امتحان میں کامیاب ہوئے کوئی شخص سلامتی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سپردگی میں جان بھی ہے اور مال بھی ہے۔ بس جب خدا کہتا ہے کہ تم سے میں نے سپردگی کا سودا کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہر شخص از خود ہی اس میں پاس ہوتا چلا جائے، اس کا کوئی امتحان نہ ہو؟ بس خدا مال لیتا ہے اس امتحان کی وجہ سے کہ واقعتاً تم نے سپرد کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر سپرد کر بیٹھے ہو تو پھر اگلا قدم یہ ضمانت کا ہے کہ چونکہ تم سلامتی کے امتحان میں پورا اترے اور اپنے آپ کو مالی لحاظ سے بھی خدا کے سپرد کر دیا، اس لیے اب سے تمہاری مال کی حفاظت کا ذمہ دار خدا ہے۔ تمہاری ساری ضرورتیں وہ پوری کرے گا، تمہیں ہر نقصان سے وہ بچائے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنا بھی تجربہ رکھتے ہیں اور دوسروں کا بھی تجربہ رکھتے ہیں،
جو جماعت احمدیہ کی تاریخ سے واقف ہیں وہ قطعی طور پر خدا کے پاک ناموں کی قسمیں کھا کر یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اس وعدے میں خدا ہمیشہ سچا نکلتا ہے، کبھی اپنی راہ میں خلوص کے ساتھ قربانی کرنے والوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ولی بن جاتے ہیں، یہ ولی بھی ایسے لوگوں کی تعریف ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، تو انبیاء سے نیچے نیچے وہ ولی کہلاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ولی کی اولاد کو 7 پشتوں تک بھوکا نہیں رکھتا اور 7 پشتوں تک ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اس مضمون میں بعض استثناء بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ کیوں ہیں اس بحث کو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ غالباً اپنے ایک پرانے خطبے میں نے تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی۔ اب میں واپس آتا ہوں اس طرف کہ جماعت کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے، اور نظام جماعت سلام میں داخل ہے۔ اگر نظام جماعت کا کوئی نمائندگا اس وجہ سے کسی شخص سے نظام کے خلاف رعایت کا سلوک کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے سامنے کچھ جھکنا چاہیے، وہ امیر ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ سیاسی لحاظ سے تعلق والا ہے، اس لیے اس کے سامنے اگر نظام بعض باتوں سے آنکھیں بند کر لے اور اس کے فوائد پر نظر رکھتے ہوئے اس سے نرمی کا سلوک کرے تو یہ شرک ہے، یہ سلام کے مضمون کے خلاف ہے۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ قانون میں اگر کوئی شخص صرف نظر کرتے ہوئے اندرونی خطروں کے نتیجے میں جو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ اس بڑے آدمی سے اگر نظام جماعت کا عام سلوک کیا گیا تو یہ منہ موڑ لے گا، اس کی اولاد چلی جائے گی، اس کا جتھا ہاتھ سے جاتا رہے گا، جب کوئی شخص ایسی بات سوچتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کا حضرت ابراہیم اور ابراہیمی سلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہتا۔ بس بعض دفعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں سختی کرتا ہوں، حالانکہ میری طبیعت میں کوئی سختی نہیں ہے، مگر میری مجبوریاں ہیں۔ میں اس بات پر معمور فرمایا گیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کے تابع نظام جماعت کو رکھوں، ورنہ یہ نظام تمام برکتوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے معاملے میں میرے دل میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے، بعض بظاہر دنیا کے لحاظ سے بڑے آدمیوں نے غلطی کی، ان کی اولادوں نے ایسی غلطی کی جن کے نتیجے میں ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور سفارشیں آئیں کہ یہ تو بہت بڑے خاندان کے سربراہ لوگ ہیں، بہت امیر لوگ ہیں، بہت بااثر لوگ ہیں، ان سے اگر صرف نظر کیا جائے تو بہتر ہے، نظام جماعت کے لیے بہتر ہے۔ ان کو میں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کے اہل ہی نہیں ہو کہ نظام جماعت کی ذمہ داریاں ادا کرو۔ جس وقت تم اس شرک میں مبتلا ہوئے کہ کچھ چودھری اتنے بڑے ہیں، کچھ ٹھیکیدار اتنے بڑے بڑے ہیں، کچھ سیاستدان ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی نہ کی گئی تو سارے علاقے میں احمدیت کو نقصان پہنچے گا، اسی وقت تم نے اپنے آپ کو تو ہلاک کر لیا۔ اور نظام جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی فکر خدا پہ چھوڑو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے کہاں سے نظام جماعت پر فضل فرمانے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نظام جماعت کو خطرے کہاں سے ہیں۔ اس کی خاطر اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نظام کی حرمت اور اس کے وقار کی حفاظت پر مستعد رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا اور نظام جماعت کو ہر خطرے سے بچائے گا، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ بس آج تک کبھی میں نے نظام جماعت کو کسی کا محتاج نہ سمجھا، نہ کسی کو اجازت دی کہ وہ اس طرح سمجھ کر محتاج ہونے دے، اور ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں کی کہ نظام جماعت کی عملداری میں کوئی شخص شاکی ہو کر، ناراض ہو کر منہ موڑتا ہے، مدد سے ہاتھ کھینچتا ہے یا اپنی اولاد کو برباد کرتا ہے۔
کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور جہاں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے وہاں ساری جماعت کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کے سارے تکبر توڑ دیے، اور جماعت پہلے سے بہت بڑھ کر ترقی کر چکی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس نظام جماعت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا احترام ہالینڈ میں بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح UK میں لازم ہے، اور مجلس شورا کے دوران خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہی سلسلے کے مخلصین آگے آئیں جو اگر اپنی سپردگی میں یعنی سلامتی میں کامل نہ بھی ہوں تو کم سے کم سلامتی کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں، انچ انچ ذرہ ذرہ کچھ نہ کچھ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہی ہیں جو اس لائق ہیں کہ خدا کے سلامتی کے نظام میں یعنی اسلام میں ان کو نمائندگی ملے، ان کو خدمت کے موقع ملیں، اور انہی کی خدمتیں ہیں جو برکت کا موجب ہوں گی۔ باقی خدمتوں کی ہمیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خدمتوں کی پرواہ نہیں تو یہ مراد نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں۔ اس سلسلے میں پرانی آیات کے حوالے سے کچھ مزید آخر پر جا کے مضمون کھولوں گا۔ اب میں قرآن کریم کی وہ آیات جہاں لفظ غنی کا استعمال ہوا ہے اور سلامتی کے تعلق میں ہمیں یہ لفظ کیا پیغام دیتا ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ فاتر 16ویں آیت میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے بنی نوع انسان یاد رکھو تم فقیر ہو اللہ کے حضور، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ غنی اگر کوئی حقیقت میں ہو تو وہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے اور ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اس کی ہو تو وہ غنی کہلا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی نہ ہو تو اس کی طرف اس کی نظر ہوگی، اور جس کی کسی ایسی چیز کی طرف نظر ہو جو اس کی نہیں ہے وہ غنی نہیں کہلا سکتا۔ بس مومن پھر کیسے غنی بنے گا جب سب کچھ خدا کا ہے اور بندے کا یا تمام انسانوں کا بحیثیت مجموعی طور یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، تو خدا کی اس صفت کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیسے اس صفت سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ اس مضمون کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، ان الغنا غنا النفس یا الغنا غنا النفس ہے کہ مومن کا جہاں تک تعلق ہے اس کی غنا نفس کی غنا سے پیدا ہوتی ہے، یعنی احتیاج کے باوجود اگر وہ غیر اللہ سے اپنے آپ کو اس طرح بالا کر دے کہ اس کی کوئی اچھی چیز کی بھی حرص اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس کے مال اور دولت اس کے دل پر روب نہ پیدا کر سکیں، اس کی کوٹھیاں، اس کی کاریں، اس کی رہائش کے انداز، اس کے دبدبے، اس کی سیاسی تعلقات، اس کی عقل، اس کا علم، کوئی چیز بھی اس پر یہ ایسا روب نہ ڈال سکے کہ اسے احساس محرومی ہو، کیونکہ وہ جب اللہ کا ہو چکا ہے تو یہ احساس کہ میں سلام کا نمائندہ ہوں یہ اسے ہر دوسری چیز سے مستغنی کر دیتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے لیے حضور راضی رہنے پر اس کو طمانینت قلب نصیب کرتا ہے۔ ایک راضی رہنا ہے جو منہ سے کہا جاتا ہے کہ اچھا جس طرح بھی اللہ کی مرضی ہم راضی، لیکن دل بے چین رہتے ہیں۔ لوگ اپنے عزیزوں سے جو وفات پا جاتے ہیں جدائی کا صدمہ محسوس کرتے ہیں، ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، لیکن منہ سے یہی کہتے ہیں کہ اچھا پھر جس طرح خدا کی رضا اسی میں ہم راضی۔ اور بعض لوگ مہلک بیماریاں لگا بیٹھتے ہیں۔ غم اپنی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
रहमत और शफ़क़त के नतीजे में रोते थे। अपने बच्चे की जुदाई पर भी आपकी आंखों से आंसू रवा हुए। और जब किसी ने पूछा कि या रसूल आप, तो आपने फरमाया ये रहमत की निशानी है, इसमें इस बच्चे के लिए कोई ऐसा एहतियाज नहीं है कि ये हाथ से गया तो मैं बेचैन हो गया, लेकिन एक रहमत है, और जिसका रहमत से हिस्सा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं, वो महरूम है। बस रहमत का मज़मून और ग़िना का मज़मून एक ताल्लुक़ रखता है, और इसी मज़मून को मैं आगे जाकर पुरानी आयत के हवाले से खोलूँगा। सरेदस्त में ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम फ़कीर हो, अल्लाह गनी है और हमीद है, यानी खुदा को तुम्हारी एहतियाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमीद है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके दो माने बनते हैं। एक ये कि उसकी सिफ़ात हमीदा इस बात का तकाजा कर रही हैं कि तुमसे प्यार करे, तुमसे ताल्लुक़ जोड़े, तुम्हारी निगहदाश्त करे, इसलिए नहीं कि खुदा तुम्हारा मोहताज है, बल्कि उसकी सिफ़ात हमीदा अज़ ख़ुद उसके अंदर झुक कर अपनी कमज़ोर मखलूक़ात से ताल्लुक़ रखने पर उसको आमादा करती हैं। दूसरा ये कि वो इतना गनी है कि अगर तुम तारीफ़ रोक लो और नाशुक्री का इजहार करो तो एक ज़र्रा भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो अपनी ज़ात में हमीद हो, उसके अंदर एक ऐसी अज़मत किरदार पैदा हो जाती है कि वो दूसरों की नज़र से भी मुस्तग़नी हो जाता है, उनको पता लगे ना लगे वो मुस्तग़नी होता है। अब लोग ये कहते हैं कि मैंने पहले भी ये मुहावरा आपके सामने रखा था, पंजाबी का है लेकिन है अच्छा दिलचस्प मुहावरा, कि सुते पुत्र दा मुँह की चूमना। जो बच्चा सोया हुआ है उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, लेकिन माएँ तो चूमती हैं। इसलिए नहीं कि उनको उस बच्चे की अप्रिसिएशन की एहतियाज है, इसलिए वो हमीद हैं, इन मानों में कि उनकी सिफ़ात हमीदा उस बच्चे से बग़ैर किसी इवज़ के प्यार करने पर उनको मजबूर करती हैं। तो वहाँ थोड़ी सी झलकी माँ की रब और रहमान खुदा से हमें दिखाई देती है, क्योंकि रहमी ताल्लुक़ के लिहाज से इंसानी रिश्तों में सबसे करीब तर रिश्ता माँ का बच्चे से है, और वहाँ उसको ये परवाह नहीं होती, बच्चे को पता भी है कि नहीं। कई मफलूज बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, इस सफ़र के दौरान भी मुझे दिखाए गए, उनको कोई होश नहीं थी, कुछ पता नहीं था, और उनको संभालना बहुत तकलीफ़ दे काम है। मगर माएँ थीं जो फ़िदा थीं और जानती हैं कि अगर ये वो फौत पा हो जाए तो हमें निजात मिल जाएगी, मगर ज़िंदगी की दुआएं करती हैं। ये हमीद सिफ़त का एक इजहार है, लेकिन मामूली सा। अल्लाह ताला तमाम मखलूक से जो ताल्लुक़ रखता है एहतियाज के नतीजे में नहीं, गनी होने के बावजूद। लेकिन इंसान हर ताल्लुक़ में अपने आप को ये नहीं कह दिखा सकता कि मैं गनी हूँ फिर भी ताल्लुक़ रखता हूँ। माँ अगर रखती है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, मगर उसमें भी दर्जा कमाल को नहीं पहुँचती, और बसा औक़ात जब तक उसकी वो ज़रूरतें पूरे करने वाला बच्चा हो उस वक्त तक ताल्लुक़ रहता है, जिस हद तक वो कम हो जाए उतना ही वो कम ताल्लुक़ होता चला जाता है। बाज़ माएँ कहती हैं सब बच्चे बराबर, लेकिन जो खिदमत कर रहा है उससे ज़्यादा प्यार होता है, जो और सिफ़ात हसना रख कर अब इख्तियार करके माँ का नाम रोशन करने वाला है उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो गनीउन हमीद का ये माना इंसानी लिहाज से एक आर्जी माना है, मगर अल्लाह ताला जहाँ शुक्रगुज़ार है वहाँ बंदे की खूबियों के लिए उन पर रहमत से झुककर उनको कबूल फरमाता है, मगर एहतियाज की खातिर नहीं। इसलिए गनीउन हमीद का इकट्ठा मुहावरा खुदा की सिफ़ात को इंसानी सिफ़ात से मुमताज़ कर देता है। आप कह सकते हैं, वरना अगर इन गनीउन हमीद को जोड़ कर ना पढ़े तो ये सवाल उठ सकता है कि अल्लाह ताला भी तो अपने अंबिया की बड़ी कदर करता है, अपने लिए कुर्बानी करने वालों की बड़ी कदर करता है,
تو غنی حمید کا اکٹھا محاورہ ہمیں بتا رہا ہے وہ کرتا ہے غنی ہونے کے باوجود، ضرورت نہیں ہے، اور اس پہلو سے اس کا تعلق رکھنا اسے اور بھی زیادہ حمید بنا کر دکھاتا ہے، یعنی اپنے ایسے بندوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے جو جن کا تعلق اس کی ذات میں، اس کی شان میں، اس کی کبریائی میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن ان سے جھکتا ہے اور ان کی بڑی شان بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ نسلاً بعد نسلاً ان پر درود بھیجتا ہے۔ اور یہ تعلق حضرت ابراہیم کے حوالے سے پھر دوبارہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے، ایسا سلام جو آنے والی نسلیں بھی اس پر بھیجیں گی۔ اور درود شریف میں جو ابراہیم کا نام سلام کے تعلق میں بیان ہوا ہے، یہ خدا کے اس وعدے کی پورا کرنے کا ایک نظارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ سلام کا تعلق، تو نے میرے ساتھ سلام کا تعلق باندھا ہے، میں اس تعلق کی قدر کروں گا، اور قیامت تک لوگ تجھ پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ بس بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود میں ابراہیم کا نام کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام تو سب نبیوں کے لیے آتا ہے، لیکن یعنی قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، ہر جگہ سلام کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ سلامتی میں داخل ہوئے تھے تو ان پر سلام بھیجا گیا، مگر ایسا سلام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ بریکٹ کر کے اور کسی نبی کا ذکر نہ کرنا اور صرف ابراہیم کا کرنا، یہ ایک ایسی عظیم امتیازی شان ہے جو اسی مکالمے کی یاد دلاتی ہے۔ اسلم قال اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام قبول کر، کہا میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اتنا کامل اسلام جیسا ابراہیم کا تھا کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوگا سوائے محمد رسول اللہ۔ بس ایک دین سلام ابراہیم کا تھا، ایک دین سلام جو اسلام بن کر ابھرا وہ حضرت محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ اور اس کا نقطہ یہی ہے کہ خدا کے سپرد اپنا سب کچھ کر دیا، جانتے ہوئے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی خدائی میں اس سے ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہیم اگر منہ موڑ لیتا تو خدا کو کیا نقصان پہنچنا تھا، مگر دل کی گہرائی سے یہ کہا ہے میں سلام قبول کر چکا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، تجھے سلام جانتا ہوں، تجھ میں اپنا سلام دیکھتا ہوں۔ اور خدا نے ہمیشہ ہمیش کے لیے سلامتی سے اس کا نام رکھا، اس قدر بڑھا کر دینے والا ہے وہ، تو وہ غنی پھر کیوں نہ ہو، جو اس کے بظاہر اس کے سپرد ہوتے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتے ہیں، ان سے وہ ایسا سلوک فرماتا چلا جاتا ہے کہ وہ ان کی قربانی خدا کے سلوک کے مقابل پر حقیر اور بھی حقیر اور بھی حقیر ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جو کچھ ابراہیم کو عطا ہوا ہے اس کے مقابل پر جو ابراہیم نے خدا کو دیا تھا اس کا موازنہ تو کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دنیا کی جو قدروں کے لحاظ سے اگر ناپا جائے، صرف ایک روح کی قدر تھی جو عظیم الشان تھی، اور اسی قدر پر خدا نے نظر رکھی، اور اس قدر کے نتیجے میں ظاہری قربانی معمولی ہونے کے باوجود بے انتہا ادا فرمایا۔ بس یہ خدا جو سلام بن کر ابھرتا ہے، یہ غنی ہوتے ہوئے حمید ہے۔ یہ نقطہ ہے جو آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے غنی ہوں اور پھر حمید بھی ہوں تو ایسے شخص سے آپ متکبر نہیں ہو سکتے۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب لوگ اپنے قربانیاں روک لو، میرا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، وہاں اپنی رحمانیت کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ بس وہ اگلی آیت جس میں یہ مضمون ہے سورہ محمد سے لی گئی ہے، آیت 39، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ
فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ دیکھو ہا انتم ہاؤلائے، سنو تم وہ لوگ ہو کہ جن کو بلایا گیا اس طرف لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ہا انتم ہاؤلائے سے پتہ چلتا ہے کہ اعزاز ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، تم سوچ نہیں رہے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدا نے تمہیں چن لیا قربانیوں کے لیے، تمہیں فرمایا کہ تم آؤ، تم سے توقعات رکھی، اور پھر بدنصیب ایسے ہیں تم میں سے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں بخل کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کو موتی نہیں سمجھتے بلکہ اپنے گھر کی کمائی سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھ کی ہوشیاری، اپنے ذہن کی چالاکی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑے دن رات جاگے اس کے لیے، ہوشیاریاں کی، باقی سب بیوقوفوں کو کیوں نہ دولت مل گئی، ہمارے ذہن کی جو بالادستی ہے، برتری ہے، اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور وہ آ جاتے ہیں چندے مانگنے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، کہ یاد رکھو جو تم میں سے بخل کرے گا وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے، خدا سے بخل نہیں کر رہا۔ اس ذات سے تعلق توڑ رہا ہے جو دینے والی ہے۔ جب اس کے سامنے تم سر اٹھاؤ گے تو دو باتوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، اور یہ بخل کرنے کا جو مضمون ہے یہ دو طرح سے کھلتا ہے۔ اول یہ کہ ایسے شخص کی دولت اس کو کبھی کوئی سکون نہیں پہنچا سکتی، ہزار قسم کی علائشیں لگ جاتی ہیں اس دولت میں، کئی قسم کے نقصانات، کئی قسم کے فکر، کئی قسم کی بددیانتیاں، اور پھر حکومت کی پکڑ کا خوف، اور مصیبتیں، اور اولاد کی برکت جاتی رہتی ہے، گھروں کے سکون اٹھ جاتے ہیں، اور ایسی دولت کے متعلق سمجھ نہیں آتی کہ اس سے سکون خریدا کیسے جائے، کیونکہ جو بخل ہے، جو خدا سے بخل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی بخیل ہو جاتا ہے، اور اس کی دولت ایسی ہے جیسے بینک میں جمع ہے، اس سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو ایک تو یہ طریق ہے جس سے خدا بتاتا ہے کہ تم دراصل اپنے خلاف بخل کرتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کو بچانا ہو تو اس کی دولت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اسے نقصان کے ابتلا آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے آزمائش جو اپنے کسی بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کو بچانے کی خاطر آتی ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ اس دولت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس ٹھوکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری توجہ خدا کی طرف ہو جائے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ ساری دولتیں دے کر بھی اگر اللہ مل سکے تو یہ بہت اچھا سودا ہے۔ اسی طرح کی آزمائشیں بعض دفعہ جسمانی جانی نقصانات کے ذریعے بھی انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا حرج تھا، ہمارا بچہ زندہ رہتا، ہمارا فلاں زندہ رہتا۔ تو دراصل وہ بخل وہاں دکھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب عطا خدا کی تھی، اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب سے بڑے عارف باللہ پیدا ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب خدا کی عطاؤں کا ذکر کر کے سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ عظیم مضمون ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم اگر تیری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، کہاں سے لے کے آئے تھے، تو نے ہی عطا کیا ہے۔ بس ایسا شخص جس کی ہر وقت خدا پر یہ نظر ہو کہ جو کچھ عطا ہوا ہے تو نے کیا ہے، اپنے گھر سے ہم کچھ نہیں لائے، ایسا شخص کبھی بھی خدا کے حضور بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ بخیل نہیں ہوتا تو پھر اللہ خود رحمت کا سلوک فرماتا ہے اور سب کچھ نہیں مانگتا۔ والذین یؤمنون باللہ ينفقون فی، میں اب بتاتا ہوں،
لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے ہم سارا ان سے واپس نہیں مانگتے، مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے کچھ واپس مانگتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ احسان فراموش تو نہیں، وہ بھول تو نہیں گئے کہ کس ذات نے ان کو دیا تھا، اور پیش کرتے وقت کس طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں مومن کے اسلام کی آزمائشیں ہیں دراصل، جن میں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بسا اوقات پورا نہیں اترتا تو کئی قسم کے ابتلاؤں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا بخل جو خدا کی طرف ہو رہا ہے وہ دراصل اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے بے وقوفو اللہ تو غنی ہے، تمہارا ہاتھ روک لینا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم فقراء ہو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم سارے کے سارے بھی پھر جاؤ تو اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی کام تو اللہ کے پورے ہونے ہیں، تم نہیں کرو گے تو اور قوم آ جائے گی، ایک خاندان نہیں کرے گا تو دوسرے خاندان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو قانون ہے یہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ تاریخ مذاہب میں پر غور کرتے ہوئے آپ کو ایک بھی استثناء دکھائی نہیں دیتا۔ جب بھی کسی قوم نے استغنا کیا ہے خدا کے پیغام سے اور اس کی مدد سے منہ پھیرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور قوموں کو لے آیا ہے، اور پھر وہ ویسے نہیں ہوئیں جیسا کہ پہلی ناشکری قوم تھی، اور ایسا ہی خاندانوں کا حال ہے، ایسا ہی افراد کا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی ذو الرحمہ، اللہ غنی تو ہے مگر شقاوت قلبی کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جو غنی بنتے ہیں نظام کی نمائندگی میں، ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی غنا اپنے نفس کی شقاوت کی وجہ سے نہ ہو، بے پرواہی کی وجہ سے نہ ہو، اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں جائے جہنم میں جو مرضی، ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں، ہم تو نمائندہ ہیں نظام کے اور اللہ کا نظام ہے۔ یہ غنا کے معنی نہیں ہے۔ اللہ اپنی مثال دیتا ہے واللہ ربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب غنی ہے اور اس کے باوجود رحمت والا ہے، رحمت والا ہونے کے باوجود غنی ہے۔ بس جہاں بھی ان دونوں صفات کا تصادم ہوگا وہاں آپ صفات باری تعالیٰ سے دور ہٹ چکے ہوں گے، اور کوئی ایسا زندگی میں نظام جماعت کے کارکنوں کے لیے لمحہ نہیں آنا چاہیے جس میں ان کی غنا جو خدا کی خاطر ہو، نظام جماعت کی خاطر ہو، وہ ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے ہو، رحمت کی وجہ سے ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو ذلت کے ساتھ نہیں دیکھتے، گھٹیا نہیں سمجھتے، اپنے سے ادنا نہیں سمجھتے، بلکہ ان پہ رحم کرتے ہیں، اور رحم کی نظر ڈالتے ہیں کہ یہ بیچارے محروم ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کس چیز سے محروم ہیں۔ اس لیے نیکی کا جو تکبر ہے وہ ان کو برباد نہیں کر سکتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک پل صراط ہے جس پر ہم روزانہ چلتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ یہاں کا پل صراط ہی ہے جو ہماری آئندہ کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے۔ نظام جماعت کے احترام اور اس کی عزت کے لیے سر بلند رہنا اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا یہ غنا ہے، مگر ایسے لوگوں سے جو بیچارے محروم رہ گئے، تکبر سے پیش آنا، ان کو اپنے سے گھٹیا اور ادنا سمجھنا، یہ رحمت کے خلاف ہے اور انکسار کے بھی خلاف ہے جو رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک انکسار ہے جو کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، اس انکسار کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک انکسار ہے جو رحمت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا اپنے بندے پر جھکنا ایک قسم کا انکسار ہے جو رحمت سے پھوٹتا ہے۔ تو فرمایا غنی ہونے کے باوجود دیکھو وہ کس طرح رحمت کا سلوک فرماتا ہے،
کس طرح اپنے بندوں پر جھکا رہتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی غنا کسی شقاوت قلبی یعنی سختی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک شان ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اب یہ دوسرا معاملہ جو سب اس کے محتاج ہیں، اگر خدا غنی ہے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا یہ مطلب ہو کہ سب سے تعلق توڑ لے، تو پھر دوسرے بھی اس کے محتاج نہیں رہیں گے، مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا مضمون ہے کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے، یہ رحمت سے پوٹتا ہے۔ اس کی رحمت عامہ ہے جو ہر ذات کو اپنا محتاج کیے ہوئے ہے، اور اس کی رحمانیت ہے جو تمام بنی نوع انسان پر خشک و تر پر برابر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو عجیب شان ہے کہ غنی بھی ہے اور رحمان بھی ہے، ایک لحاظ سے مستغنی ہو کر سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ان مخلوقات کا مجھ سے تعلق توڑنا ذرہ بھر میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے باوجود ان سے رحمت کا بھی سلوک فرما رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں کے اموال میں بھی برکت پڑ رہی ہے، لیکن یہ ایک عارضی برکت ہے، اس کی رحمانیت کے نتیجے میں ہے، مگر غنی سے تعلق توڑنے کے نتیجے میں جو سزا مقدر ہے وہ رک نہیں سکتی، وہ اپنی جگہ کار فرما ہوگی۔ لیکن وہ بندے جو نظام جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں گہرا سبق ہے کہ ان لوگوں سے تکبر کا سلوک نہ کریں، رحم کا سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو سمجھائیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو یہ یقین رکھیں کہ ذرہ بھر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، نظام جماعت کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کو بچانے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں وہ ان کو خدا کا محتاج بنائے رکھتا ہے، لیکن اگر یہ حرص ہو کہ ان کے آنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا یا نظام کو پہنچے گا، تو یہ نحوست ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ رحمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان سے چشم پوشی کی جائے، ان کو سزا نہ ملے، نظام جماعت عمل میں نہ آئے، یعنی سرگرم عمل نہ ہو، اور ان کو اس لیے چھوڑ دے کہ یہ لوگ صاحب رسوخ ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب عظمت ہیں، یہ شرک ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ دوسرے شخص کی کوئی بھی احتیاج نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اور یہ رحمت جو ہے یہ تو آفرینش سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جو آغاز ہوا ہے کائنات کا، اس سے پہلے ہی خدا رحمان تھا، اور وہ جو بلو پرنٹ ہے کائنات کی تخلیق کا، اس میں رحمانیت جلوہ گر ہوئی ہے۔ اس وقت سوائے رحمانیت کے کوئی اور صفت کار فرما تھی تو اس جہان میں نہیں اور دوسرے جہانوں میں ہوگی۔ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی تمام صفات کسی وقت معطل تھیں، لیکن وہ جلوہ گر تھیں تو دوسرے جہانوں میں تھیں۔ جو جہان پیدا نہیں ہوا اس میں اگر وہ جلوہ گر ہوئی ہیں تو رحمانیت کے تابع، یعنی رحمانیت کے تابع ایسا نقشہ تشکیل دیا گیا جس کا فیض آئندہ آنے والی مخلوقات کو پہنچنا تھا۔ تو سب صفات کام کر رہی ہیں، لیکن رحمانیت کے تابع، براہ راست کسی ذات سے تعلق نہیں رکھ رہی، اور یہی معنی ہے کہ رحمانیت تمام صفات پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے۔ میں پھر یہ یقین دلاتا ہوں نظام جماعت کو کہ اگر وہ غنی بھی رہیں اور رحیم بھی رہیں، رحمان بھی رہیں اور رحیم بھی رہیں، تو ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے، بے دھڑک نظام جماعت پر عمل کریں، ایک ادنا بھی غیر اللہ کا خوف نہ رکھیں۔ کوئی بڑا جدا ہو کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ اگر بڑے بنیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ان کے جواب میں رحمت اور انکسار کا تعلق قائم رکھیں، باقی باتیں خدا پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نظام جماعت کو سلام کے دائرے میں، اس کے سائے میں اس طرح داخل فرما دے کہ نظام جماعت کا ایک ذرہ بھی سلام کی حفاظت سے باہر نہ رہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر